learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 8। रब्बना, ए हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, आप हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना, बाद इज़ हदैतना, उसके बाद कि जब आपने हमें हिदायत दी। ए हमारे रब, हमें सीधे रास्ते पर चलने वाला बना, हिदायत पाने वाला बना और हिदायत देने वाला बना। हमें उन बुरे अमाल से महफूज रख जिनमें गुमराह लोग मुब्तला हो चुके हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात ये दुआ फरमाया करते थे, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। मैंने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ बहुत ज़्यादा करते हैं? तो आपने फरमाया, तमाम दिल अल्लाह रहमान की 2 उंगलियों की गिरफ्त में हैं। जब वो दिलों को सीधा करना चाहता है सीधा कर देता है, और जब वो टेढ़ा करना चाहे तो टेढ़ा कर देता है। तिरमिज़ी 2140। वहबलना, और अता कर हमें मिन लदुन का, अपने पास से, रहमतन, रहमत। अल्लाह ताला की रहमत की वजह से हर भलाई का हसूल मुमकिन है, उसकी रहमत की वजह से हर बुराई से बचना मुमकिन है। इन्ना का, बेशक आप, अंत अल वहाब, आप ही बेहद अता करने वाले हैं। अल्लाह ताला अल वहाब है, कसीर अता करने वाला है, मौका पर पहुंचाने वाला है। वो अपनी हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक जैसे चाहे तकसीम करता है। अल्लाह ताला ही हिदायत देता है जिसको चाहता है, जितनी चाहता है हिदायत के रास्ते पर साबित कदमी अता फरमाता है। पुख्ता इल्म वाले अल्लाह ताला के इस इसम अल वहाब का वसीला इख्तियार करते हैं कि तू कसीर अता करने वाला है, हमें हिदायत अता फरमा, तू ही मौका बहम पहुँचाने वाला है, तो हमें नफ़ामंद इल्म के मौके अता फरमा, तू अपनी हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक तकसीम करता है, तो हमारे हक में अमाल सालेह और अपनी रज़ा को रख दे, आमीन। रब्बाना, ए हमारे रब, इन्ना का जामिउन नासी, बेशक तू जमा करने वाला है, लियौमिन ला रैब फी, उस दिन जिसमें कोई शक नहीं है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युखलिफू, नहीं खिलाफ करता, अलमीआद, वादे के। इससे मुराद है कि ए हमारे रब, आप लोगों को जज़ा के दिन जमा करने वाले हैं जिसके आने में कोई शक नहीं। हम उस पर यकीन रखते हैं क्योंकि आपने हमें उसकी खबर दी है और आपकी बात हक है और इसमें जज़ा देने का वादा किया है और आप अपने वादे के खिलाफ नहीं करते। उम्मे हानी से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला पहले और बाद में आने वालों को क़यामत के दिन एक मैदान में जमा करेगा। सही मुस्लिम 327। यही ईमान जो है वो अमल पर आमादा करता है और गलतियों से बचाता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह ताला के इस कौल इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद के बारे में कहते हैं कि अल्लाह ताला का वादा उसके लिए है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। इन्नल्लज़ीना कफरू, यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया, लन तुगनिया अन्हुम, हरगिज नाकाम आएंगी उन्हें, अमवालुहुम, माल उनके, वला औलादुहुम, और ना उनकी औलाद, मिनल्लाही, अल्लाह से, शैअन, कुछ भी। अल्लाह ताला ने कुफर करने वालों से फरमाया है कि जो चीज़ें आज तुम्हें अहम दिखाई देती हैं, कल हशर के दिन वो तुम्हारे काम नहीं आएंगी। आज की चीज़ों की अहमियत उस वक्त तक है जब तक मामला इंसान और इंसान के दरमियान है। कल जब मामला अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान हो जाएगा, जब गैब का पर्दा फट जाएगा, तो ये चीज़ें इतनी बेवकूफ़ हो जाएंगी जैसे कि इनका कोई वजूद ही ना हो। जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूलों, उसकी किताबों और आखरत का इनकार करते हैं अपने कुफर की वजह से, वो सख्त अजाब के मुस्तहिक हैं। वहाँ उनके अमाल और उनकी औलादें काम नहीं आएंगी। अल्लाह ताला का ये कानून सारी उम्मतों में जारी रहा है। अल्लाह ताला के यहाँ ईमान और नेक अमाल की कदर है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह सबा की आयत नंबर 37 में, और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ऐसे नहीं है जो तुम्हें हमारे कुर्ब में नज़दीक कर दे, मगर जो ईमान लाया और नेक अमल किए, तो यही लोग हैं जिनके अमल की बिना पर उनकी दोगुनी जज़ा है और वो बुलंद व बाला अमारतों में पुरअमन होंगे। उलाइका, और वही लोग, हुम वकूदुन नार, वो आग का ईंधन है। तो हक का इनकार करना और कुफर करना इंसान को दोज़ख का ईंधन बनाता है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी पनाह में रखे, आमीन। कदा बी आली फिरऔना, जैसे फिरऔन की कौम का हाल हुआ, वल्लज़ीना मिन कब्लिहिम, और उनका जो इनसे पहले थे, कज़्ज़बू, उन्होंने झुटलाया, बी आयातिना, हमारी आयात को, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, तो पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ने, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से। आले फिरौन और उनसे पहले लोगों ने अल्लाह ताला की आयात को और उसके तरीक़ेकार को नहीं माना। उन्होंने रसूलों की तालीमात का इनकार किया, उनसे दुश्मनी की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें उनके गुनाहों के बदले में पकड़ लिया। पहली उम्मतों से मुराद है कि कौम नूह, कौम हूद, कौम शुएब वगैरह। कज़्ज़बू बी आयातिना, आयात को झुटलाया, यानी आयात का इनकार किया, उनको गलत साबित किया, उनको अपने लिए ज़रूरी ना समझा और काबिल अमल ना समझा। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ताला
نے ان کے کفر اور آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے انجام سے اپنے شدید العقاب یعنی سخت عذاب ہونے والے کا احساس دلایا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا کیونکہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ کل للذین کفروا، آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کافروں سے کہہ دیں، کافروں کی مغلوبیت کی پیشگوئی جو ہے وہ جلد پوری ہوگی۔ بنو کینکا اور بنو نذیر جلا وطن کیے گئے، بنو قریظہ قتل کیے گئے، پھر خیبر فتح کر کے تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کیا گیا۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اس کا مطلب ہے کہ اپنی موت کے بعد تم جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تمہارے کفر کرنے اور حق کو پہچاننے کے بعد انکار کی وجہ سے ہے۔ اس آیت میں مومنوں کی مدد اور فتح کی طرف اشارہ ہے اور کافروں کے لیے تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائی کافروں کے خلاف مومنوں کی مدد فرمائی اور اس میں عبرت ہے اور قرآن کی ایسی نشانی ہے جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر دنیا میں مغلوب ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن جمع کر کے جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور ان کے بد اعمالی کا برا بدلہ ہے۔ قد کان لکم آیات، یقیناً تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فی فئتین، دو گروہوں میں، التقطا، جو آمنے سامنے ہوئے، دو گروہ جو ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے۔ یہ بدر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سیدنا مجاہد نے کہا اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور مشرکین قریش ہیں جو بدر کے دو گروہ ہیں۔ فیئتن، ایک گروہ، تقاتلو، لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، و اخرى، اور دوسرا کافراتن، کافر تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی تعداد 313 تھی، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، اور دوسرا گروہ کافر تھا یعنی مشرکین قریش تھے جن کی تعداد 1000 کے قریب تھی جو طاغوت کے راستے میں لڑ رہے تھے۔ یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم، دوگنا اپنے سے، رأی العین، کھلی آنکھوں سے۔ مومن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہیں، یہ اضافہ 3 گنا سے زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا۔ سورہ الانفال آیت 44۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی مدد تھی کہ وہ ظاہری طور پر کھلی آنکھوں سے کفار کو 2 گنا دیکھنے کے باوجود مشرکین کی تعداد کو کم محسوس کر رہے تھے، اس وجہ سے بھی مسلمان حوصلے میں تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہمیں مشرکین کی تعداد اس قدر کم معلوم ہوئی کہ میں نے اپنے پاس کے ایک شخص سے کہا کہ یہ لوگ تو کوئی 70 ہوں گے، اس نے کہا نہیں 100 ہوں گے۔ جب ان میں سے ایک شخص پکڑا گیا تو اس سے مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین ہم سے 2 گنے ہیں۔ ابن کثیر۔ واللہ، اور اللہ، یؤید، تائید کرتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد سے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی مدد یہ تھی کہ کفار کو مومن اپنے سے 2 گنا نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا تاکہ کفار پر رعب طاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تو انہوں نے کفار کو شکست دی، ان کے سرداروں کو قتل کیا اور بہت سے افراد کو قید کر لیا، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لعبرۃ، عبرت ہے، لأولی الابصار، اہل بصیرت کے لیے، یعنی جن کی بصیرت اور عقل کامل ہے، جس کی وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس جماعت کی مدد کی گئی ہے وہی اہل حق ہیں اور دوسرے باطل ہیں، ورنہ محض ظاہری سامان اور تعداد پر نظر رکھنے والا یہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ چھوٹی سی جماعت کا اتنی بڑی جماعت پر فتح پانا بالکل ناممکن ہے۔ زینا، مزین کر دی گئی، للناسی، لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے دنیا کی مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی ہے۔ ان میں سے کچھ چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، باقی چیزیں ان کے بعد میں آتی ہیں۔ یہ آیت خواہشات کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت قدرتی طور پر انسان کے دل میں ڈال دی ہے۔ ان چیزوں کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھتے ہوئے آخرت کا ذریعہ بنایا جائے اور شریعت کی حدود میں رہ کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ غلط نہیں بلکہ پسندیدہ ہے۔ اصل چیز نیت
نیت اور عمل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت 7 میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ من النساء، عورتوں سے، اللہ تعالیٰ نے عورت میں مرد کے لیے رغبت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کے پاس ہی سکون رکھ دیا ہے، جیسے کہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس ہی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی، بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ الروم آیت 21۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے عورتیں اور خوشبو بہت پسند ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نسائی 3391۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری 5096۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بچ کر رہو اور عورتوں سے بھی محتاط رہو کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ صحیح مسلم 6948۔ والبنینا، اور بیٹوں سے، بیٹوں کی محبت کو انسان کے لیے اس لیے خوشنما بنایا گیا کہ بیٹوں کی محبت جو ہے وہ نسل اور بقا کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں واقعتاً آزمائش ہے۔ سورہ الانفال آیت 28۔ اسی طرح سورہ تغابن کی آیت 14 میں فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں چنانچہ ان سے ہوشیار رہو۔ والقناطیری، اور خزانوں سے، المقنطرتی، جو اکٹھے کیے گئے، من الذہبی، سونے سے، والفضتی، اور چاندی سے۔ سونا چاندی سے انسان محبت کرتے ہیں اس لیے انہیں خزانوں کی صورت میں جمع کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دین کو مال اور عزت کی حرص برباد کرتی ہے۔ ترمذی 2376۔ اسی طرح کعب بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ترمذی 2336۔ والخیلی، اور گھوڑے، المسومتی، نشان زدہ۔ نشان زدہ گھوڑے قیمتی اور قابل قدر چیز سمجھے جاتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ انسان کا بہترین مال زیادہ نسل والا گھوڑا ہے اور زیادہ پھلدار درخت کھجور کا ہے۔ والانعامی، اور مویشی جانور۔ مویشی جانوروں پر عرب کی معیشت کا انحصار تھا، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بندوں پر اپنے انعام کا ذکر فرمایا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں فرمایا اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے اور بہت سے فوائد بھی، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب شام کے وقت تم چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت تم انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم جانوروں کی مشقت کے بغیر کبھی پہنچنے والے نہیں تھے، یقیناً تمہارا رب بہت نرمی کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ والحرسی، اور کھیتی۔ کھیتوں کے ساتھ انسانی اور حیوانی زندگی کی بقا کا تعلق ہے، ان کی ضروریات تمام ضروریات سے بڑھ کر ہے۔ انسان اور جانوروں کی خوراک انہی کھیتوں سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ان کی محبت کو دلوں کے اندر بسایا گیا۔ ذالک، یہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یہ تمام مرغوبات دنیا کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، اعلیٰ زندگی کا سامان نہیں ہے۔ ان سے زیادہ قیمتی، زیادہ بلند اور زیادہ پاکیزہ مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس کا بہترین فائدہ نیک بیوی ہے۔ صحیح مسلم 3649۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر بیدار ہوئے تو آپ کے پہلو مبارک پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے بستر نہ بنا دیں؟ آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق، میں تو دنیا میں ایک سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے اور آرام کرنے کے بعد اسے چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی 2377۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور یہاں کی چیزوں میں انسان کے لیے کشش رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو ظاہر سے اوپر اٹھ کر آخرت کی
اندیکھی چیزوں کی طرف اپنی توجہ کرتا ہے، اور کون ہے جو ظاہری کشش سے متاثر ہو کر دنیا کی چیزوں میں کھو جاتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس ہے، حسن المآب، بہت اچھا ٹھکانہ۔ دنیا کا مال جب تک انسان کے دل پر غالب نہ ہو اس کے لیے دین اور دنیا میں مددگار ہے، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائے تو پھر یہ دل کی بربادی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ قلیل ہے، زائل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف توجہ کروائی ہے کہ اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی لوٹ کر جانے کی بہترین جگہ ہے، اس لیے دنیا سے وہ طلب نہ کرو جو حسن المآب یعنی اس اچھے ٹھکانے کو حرام کر دے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔